अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगना, फ़र्द नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ के इमाम साहब के साथ फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगना, इमाम के साथ हाथ उठा के दुआ मांगना, क्या ये दुआ मांगना फ़र्द वाजिब है? क्या ये दुआ मांगे बगैर आपकी नमाज कबूल नहीं होती? क्या अगर आपने इमाम के साथ दुआ मांग ली तो ये बिदअत है? क्या ये दुआ आप अकेले मांगें या इमाम के साथ मांगें? क्या ये दुआ घर जाके भी मांगी जा सकती है? ये है आज का मसला जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी मसले को लेके आज हम देखेंगे 6 वीडियो। ठीक है जी। सबसे पहली वीडियो हम देखेंगे अल्लामा रियाज कादरी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन है। वो ये इज्तिमाई दुआ के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं कि नमाज के बाद भी इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगी जा सकती है, और इसका वो हवाला दे रहे हैं अहादीस के अंदर से। उसके बाद हम अगली वीडियो देखेंगे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हाफिज़हुल्लाह, देवबंद के मुफ्तियान इकराम में से एक अहम नाम है। ठीक है जी। वो भी इसके ऊपर दलील रखते हैं कि जनाब अगर दुआ आपने नमाज के बाद नहीं मांगनी तो क्या फिल्म देखने के बाद दुआ मांगनी है? उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह, वो जनाब सिरे से ही इनकारी हैं कि इस दुआ का कोई वजूद ही नहीं है। फिर उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, और फिर उसके बाद एक वीडियो हम देखेंगे मौलाना इसहाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वीडियो, और फिर एक छोटा सा क्लिप हम देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इन सारे उलमाए कराम से हम इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, और फिर हम खुद, आप और मैं सारे, एक तज्ज़िया करेंगे कि इन तमाम उलमा के अंदर किस आलिम दीन ने अहादीस के मुताबिक इस मसले को हल करने की कोशिश की है और किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, और हमें क्या ये दुआ मांग लेनी चाहिए, इमाम के साथ मांगनी चाहिए, घर जाके मांग लेनी चाहिए। तो अब हम ये बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो देखते हैं। सबसे पहली वीडियो जनाब आपने देखनी है अल्लामा रियाज कादरी साहब की, ये वीडियो देखें। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करने के मुतालिक बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। हम कहते हैं कि ये बिदअत नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से भी साबित है, क्योंकि कुरान और हदीस में दुआ मांगने के मुतालिक बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कसरत के साथ दुआ करते थे, और कसरत के साथ दुआ करने के मुतालिक अपनी उम्मत को भी तरगीब दी है। बिलखुसूस नमाज के बाद दुआ करने के मुतालिक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम अहले बैत अतहार सल्फ़ सालिहीन से दुआ करना साबित है, और ऐसे ही इज्तिमाई दुआ करना भी अहादीस तय्यबात से साबित है। लिहाजा नमाज के बाद इमाम साहब का इज्तिमाई दुआ करना और मुक्तदियों का इमाम के इक़्तिदा में दुआ करना ये बिदअत नहीं है, बल्कि मुस्तहसन अमल है। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अब कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में देखा जाए तो दुआ करने के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी किस्म की कोई कैद नहीं लगाई। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वह अपने रब की बारगाह में दुआ करता रहे। इसी तरह दुआ करने के मुतालिक ये भी लिखा है कि बादा कुल्ल अमलिन सालिह, कि यानी हर नेक काम के बाद दुआ करो। लिहाजा नमाज एक आला दर्जे की नेकी है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वह नमाज के बाद अपने मौला की बारगाह में, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। और उलमा मुफ्तियान कराम की बारगाह में गुजारिश है कि लोगों को नमाज के बाद दुआ मांगने से मना न करें। अब देखें, नमाज के बाद दुआ के मुतालिक इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन अबू दाऊद में रिवायत करते हैं कि हज़रत अज़रक बिन कैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बयान करते हैं कि हमें एक ऐसे इमाम ने नमाज पढ़ाई जिनकी कुनियत अबू रमसा थी। वो फरमाते हैं कि मैंने ये नमाज या इसी तरह की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
پہلی صف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھے. ایک شخص تکبیر تحریمہ میں تھا، یعنی شروع سے ہی نماز میں شامل تھا. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر دائیں بائیں سلام پھیرا تو ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی دیکھی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنا رخ انور پھیر کر بیٹھ گئے، جس طرح ابو رمسا فرمایا، یعنی جس طرح میں گھوم کر لوگوں کی طرف بیٹھا ہوں. تو وہ شخص جو تکبیر تحریمہ سے ہی نماز میں شامل ہوا تھا، وہ شخص کھڑا ہو کر بقیہ نماز پڑھنے لگا، یعنی سنتے پڑھنے لگا. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اور اس کو کندھے سے پکڑ کر کھینچا، فرمایا بیٹھ جاؤ. اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں فاصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی فرض اور بقیہ سنن اور نوافل کے درمیان جو تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی دعا کرنی ہوتی ہے، یہ اس طرح نہیں کرتے تھے اہل کتاب، اسی لیے وہ اہل کتاب ہلاک ہو گئے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی. جی پیارے ناظرین کرام، آپ نے علامہ ریاض قادری حافظ اللہ کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین ہے. اب مسئلہ ہے اجتماعی دعا کا. نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، جب آپ امام صاحب کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کا مسئلہ. انہوں نے دعا کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے، دعا مانگنی چاہیے، کب مانگنی چاہیے، انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں. لیکن انہوں نے اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ فلاں حدیث کے اندر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے پاکستانیوں کی طرح روزانہ بلکہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر اجتماعی طور پر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے. جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے. اب ان کے آپ نے دلائل دیکھ لیے، آپ کتنے ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب ہم دوسری ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں جناب مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی. ان کی ویڈیو دیکھیں گا. اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں. سینما جو آگے اور دعا مانگوں جیسے نمو نمت تھا جن پہاڑوں لتھا. اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے. میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا. کہتے اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے. میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا بھئی یہ دعا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے. میں نے کہا اعلاء السنن علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے، پورے دلائل موجود ہیں حدیث نبویہ سے، اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلائل مل جائیں گے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مانگی ہے. کہتے ہیں مانگنا فرض ہے. میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے؟ میں تو فرض نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو، اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے، تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی، تو تیری مرضی. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے لیکن چھیڑ تو نہیں نا. جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی باتیں سننی ہیں. یہ تو یقیناً جناب وہ جذبات کے اندر ہے، اور جذبات کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ بندہ حق بیان نہیں کر سکتا. یہ ہر وقت ویسے غصے میں رہتے ہیں اور جناب زبردستی لوگوں کو مسئلہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے اجتماعی دعا کی، روٹین کے مطابق دعا کی، ڈیلی دعا کی، ہر نماز کے بعد دعا کی. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی احادیث پیش نہیں کی. اپنی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی انہوں نے فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھا دی. انہوں نے کہا علماء اہل سنت کی فلاں کتاب ہے. تو بھائی آپ کہیں کہ بخاری شریف کے اندر فلانی جگہ پہ لکھا ہوا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، تو ہم بھی کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگلی ویڈیو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسی مسلک کے روح رواں مفتی جناب مفتی طارق مسعود صاحب کی. ان کی ویڈیو دیکھیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں.
یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی, اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں, اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے, پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام, یوں پڑھتا تھا, نیت ہوتی تھی اپنی. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا, اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے, یار امام صاحب دعا ختم کرتے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے ہیں کہ نہیں گرائے ہیں. تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا, تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے, میری مرضی. تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے, ہوتے یہ امام کو باہر نکالو, کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا, یہ وہاں بھی ہے, کسی نے کہا کیا ہے. پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا, ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے, دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے, تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے, یہ کر لیا تو نہیں, آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے, تمیز سے. ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے, تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا, تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے بھی بڑی بات ہے. یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا, آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے, نہیں ہے نا, پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا, چلے جائیں گے گھر, ٹھیک ہے. کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں, کوئی ضروری تھوڑی ہیں. تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو, یہ بتانے کے لیے کہ فرض نہیں ہے. جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے, وہ ہو گئی. خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ ہے سنت, یہ ہم نے کر لی ہے. تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی, اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو. تو اس طرح سے ہم سیٹنگ پہ لوگوں کو لا رہے ہیں. جی ناظرین محترم, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے, اس سے پہلے آپ نے عبد الواحد قریشی کی بھی دیکھی ہے. اب یہ دونوں جو مفتیان ہیں یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی باتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنا جو ہے نا وہ اختلاف ان دونوں کی باتوں کے اندر ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو ان کا اپنا اختلاف ہے یہ امت کو جوڑ لے گا یا انہی کے اپنے فرقے کو جوڑ لے گا؟ نہیں. تو بھائی باقی تو فرقے والے رہ ہی نہ الگ, پہلے آپ اپنے اوپر تو اتفاق کر لیں, آپ دونوں اتفاق تو کر لیں. اب مفتی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں, دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے نہ اس کا کوئی فقہ میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے, نہ کوئی حدیث میں حوالہ ملتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی اجماع ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بس ایک دعا ہے اپنی اپنی, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سارا دن بیٹھ کے کرے, جب دل کرے کرے. انہوں نے تو قصہ ہی مکا دیا اور بڑی کھری بات کر دی ہے کہ جناب یہ دعا کوئی گن پوائنٹ کے اوپر امام سے منگوانا کوئی یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر وہ کبھی کبھار مانگ لیتا ہے تو ٹھیک, کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے, لیکن اہتمام 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام, جس طرح لوگ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب امام دعا کرے گا تو ہم اٹھ کے جائیں گے, ورنہ وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا گیر پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی حنفی غلطی سے اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے, غلطی سے چلا جائے اور اس کو پتہ نہ ہو, تو وہ بیچارہ کافی دیر انتظار کرتا ہے کہ امام دعا مانگے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا. بہرحال یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ مسائل ہیں. آپ نے ان کی بات سننی ہے. اب آپ دیکھیں اگلی ویڈیو ہے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی. وہ بھی دیوبند مکتبہ فکر کے جید علماء کرام میں سے ایک عالم دین ہے, اور ان کا ایک نام ہے مفسر قرآن ہے, اور بڑے زبردست قسم کے عالم دین ہیں. ان کا نقطہ نظر بھی جو ہے نا وہ اجتماعی دعا کے اوپر ذرا آپ سن لیں. نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے, دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں. اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کیا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر. میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں. اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں, سوچ بچار کریں, اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں, اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں. ان چیزوں کا جو ہے وہ, لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے, وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے, لیکن التزام ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی, گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا. یہ اصل میں مغالطہ ہے. خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے. نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا, حضور پر درود و پھر دعا. اب وہ چونکہ پتہ نہیں, جاہل لوگ ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا, یا پڑھتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, دعا یاد ہی نہیں, وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر, اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے, فوت ہوا ہے, تو اب شریک تو ہونا ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں. دعا تو کی ہے, بہترین دعا کی ہے, مسنون دعا کی ہے,
صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے، اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے یہی کہہ دیا کہ میرا ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ تحقیق نہیں ہے۔ یقیناً وہ جو ہے نا مفسر قرآن ہے، ان کا جو ہے نا سارا جو ہے نا ان کی کوشش تھی وہ درس قرآن کے اوپر تھی، اور بڑی خدمات ہیں ان کی قرآن کی تعلیم عام کرنے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں۔ بہرحال جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر یہ دے دیا ہے وہ آپ نے سنی ہوگا، اور ایون یہ کہ انہوں نے جنازے کے بعد والی دعا کو جو ہے نا وہ مذمت کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھا نہیں کرتے، اور نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایکچوئل ہے ہی دعا، وہاں آپ دعا نہیں کرتے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے جناب بے تحاشا دعائیں کر رہے ہوتے، تو آپ نے سنی ہوگا۔ اب ہم اگلی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جناب مولانا محمد اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست قسم کے عالم دین تھے، اور کھلی ڈلی اور کلیئر قسم کی باتیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ اب ان کا جو ہے نا وہ موقف ہم لیتے ہیں اجتماعی دعا کے اوپر، اور وہ کسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ کتاب غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی ویڈیو۔ سامعین کرام، اس وقت میرے سامنے سپین جتنے کدی مسلمانوں کی بہت دیر حکومت رہی، اتنے بہت ہی قیمتی اور بلند پایا عالم العلامۃ المحقق رسولی النظار الامام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ 790 ہجری جنہوں کی وفات ہوئی، پیا انہوں کی کتاب ہے الاعتصام۔ عام طور سے کہہ دینا امام شاطبی، دو کتاباں ایسیاں بے نظیر عمدہ بندہ لگ گیا کہ عالم اسلام شاید ہی کوئی بندہ ایسا پائے گا اس معاملے سے ہوئے۔ الاعتصام 2 جلداں، اردو ترجمے کا ہو گیا، کوشش کرو انہیں حاصل کرو۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جی بدعت سے بہت لوگوں نے لکھا تے بڑے لکھن گے، مگر شاطبی دے پائے نو کوئی نہیں پہنچا۔ اس بندے سمجھا بدعت کی ہوندی ہے، تو نقصان کی ہے، تو کی وہ برائی ہے، کتھے کتھے اپنی گراں پھیلا رہی ہے، کس طرح زہر سرات کر دینا۔ 2 جلد الاعتصام۔ تو الاعتصام تو ایک واقعہ میں پڑھنا، کیونکہ کل ایک کالم نوائے بخش آئے ہوا جہد نال دی مناسبت ہے کہ کس طرح دین ایک نواں ہی بن جاتا ہے، جہدے پروں خلق خدا جڑی نا وہ صحیح کام کرنے والے جڑے انہوں دے دوالے ہو جاندی ہے، اور غلط کام کرنے والے جڑے نا وہ نیک بن جاندے ہیں۔ تو امام اس بارے فرماؤندے کہ ساڈے سپین تے گئے تھے، واقعہ ہو گیا کہ ایک امام نے نماز تو بعد دعا نہیں منگی، جس طرح ساڈا رواج عام طور کہ نماز ختم ہوئی امام دعا کردا، لوگ بھی نال دعا کرتے، تو پھر سمجھتے بھی یہ دین ہے، نہیں کیتی انہیں۔ اس پہ جڑا ہنگامہ برپایا، جنی دنیا نے قیامت اٹھائی، اس اس بیچارے نے پھر فصلیں لکھیاں تو اتنا بیڑا دین دا غرق ہوندا، ایک شاید دین سے ہوندی نہیں، رائی بھی نہیں ہوندی، پہاڑ بن گئی۔ جدوں کوئی بندہ وہ الٹ چلتا، صحیح سنت تے عمل کرتا، لوگ سگوں خلاف ہو جاندے، یار انہیں دین بدل دیتا ہے، انہیں آ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل شاید جڑی وہ سرے تو دین دے اندر دا کوئی وجود ہی نہیں دا۔ تو یہ واقعہ جسے لکھیا فصل میں تمام ما قبلہ، کہ کئی چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہی ہے، دعا کرنی بھی نیکی ہے، اللہ کو منگتے رہنا چاہیے، مگر جس طرح لوگ بنا رہے ہیں ایس وقت ہاتھ اٹھا کے امام دے نال، یہ کون ایک دین ہے۔ وذالک ان وقت نازلہ آندے ساڈے سپین دے اندر 349 سال تو ایک حادثہ ہو گیا، امام مسجد ترک مال الناس بالاندلس من الدعاء للناس باثار الصلوات بالحیات الاجتماعی علی الدوام، کہ جس طرح سارے لوگ عموماً کر رہا ہے کہ ہمیشہ مل کے نمازاں تو بعد دعا کر دے، ایک امام مسجد نے سپین تے نہیں کی تھی۔ وہ عید الماحول فی اکثر البلاد، آندے یہ صرف سپین چ نہیں زیادہ علاقوں پھیل گئی ہے، ساری دنیا یہ رواج پی گیا ہوا۔ فإن الامام اذا سلم من الصلاۃ يدعو للناس ويؤمن الحاضرون، جدوں امام سلام نماز دا پھیردا پھر دعا کردا تے لوگ آمین آمین آندے۔ وزعمت تارکن ترکہ بنا منہ علی انہ لم یکن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امام نے کیا بھائی میں تب چھڑی ہے، بے رسول اللہ نہیں سے کر دی۔ وزعمت تارک ان ترکہ بنا من، میں تو اس بنا تے نہیں کی، ولا فعل الائمہ بعد نہ رسول اللہ تو بعد جڑے خلفائے راشدین نے کی، کسی دفتر تے نہیں آؤں گا۔ لوگ اپنی دعاواں کرن جو مرضی منگتے پھر ذکر کرن، نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے رل کے دعا، نہ رسول اللہ دا عمل سی، نہ آپ تو بعد جڑے امام گزرے ایڈے بڑے بڑے صحابی، حسب ما نقل العلماء فی دواوینہم ان سلف الفقہاء، جیسا کہ علماء نے جنہیں دفتر سنت تے لکھے ہے سب سے ذکر کہ رسول اللہ کم نہیں سی کرتے، مگر پھیل جان کا نقصان ہے بھی جنہیں صحیح کم کیتا وہ دوالے ہو گئے، قیامت برپا ہوگی سپین سے کہ دین بدلتا۔ بدعت دا سب تو بڑا نقصان ہے، کولوں ایک گل لوگ کٹ دے وہ دین بن جاتا، اور اگر کوئی غریب اصل دین وال لوٹتا نہ تو مخالفت کرتا۔ اما انہ لم یکن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظاہر،
یہ ہوں امام شاذلی آتا واقعی جو رسول اللہ نہیں سی کم کرے، ظاہر بات ہے جنیاں مرضی کتاباں پھوڑو، کتنے آتا پہ آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی؟ کوئی بھی نہیں ثبوت، مگر دین بن جاتا اسی طریقے بعد جو رد کیا ہے اس چیز اگلے چیز پورا پھر بحث کر دے گا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے اسحاق صاحب کی بات کو بغور سنی ہے اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا جس کلیئرٹی سے، جس پیوریفیکیشن کے ساتھ وہ مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھ لیں امام شافعی کی جو ہے نا وہ کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ ایک امام نے جب سپین کے اندر دعا نہیں کرائی تو کیا ہنگامہ کھڑا ہوا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کس خوبصورت انداز سے بتا دیا کہ دین کے اندر ایک چیز ہوتی نہیں ہے اور لوگ اس کے اوپر ہنگامے کھڑے کر دیتے ہیں بے مقصد، بے تکے، بے وجہ۔ ٹھیک ہے، آپ اب ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب ہم آخر میں چھوٹا سا ایک کلپ دیکھتے ہیں محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، یہ کلپ دیکھیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آمین تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں، تو باہر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے نماز میں بھی تو ہم درود پڑھتے ہیں، اسلام بھیجتے ہیں، تو نماز کے علاوہ بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی اذان نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی اذان جنازے کی؟ ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منع کہاں ہے، منع کدھر بھی نہیں ہے۔ یہ بدعت کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث، ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ بدعت کے اوپر ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ بدعت پہ میرا یوٹیوب پہ کئی کلپس چڑھے ہوئے ہیں، ویسے 5 گھنٹے میں نے بدعت سمجھائی ہے، مسئلہ 75A اور 75B اس میں دیکھ لیں، میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے۔ جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی اذان منع ہے نا، وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں انہیں سر جواب میں دیں گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے، وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے، جڑا دعا ثابت ہے، یہ بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اس میں وہ جو حدیث ہے 2738 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے جناب، صحابی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، تم وہی کہو۔ اس نے نہیں آگے سے کہا جی تسی درود من کرو، درود شریف پہ منع کب ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو، کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے، جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ جامعہ ترمذی 2738 نمبر یہ حدیث پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کی بات سنی ہے۔ انجینئر صاحب کا تو مسئلہ کلیئر ہے جناب، انہوں نے تو پھکی دینی ہوتی ہے، اور انہوں نے کتنی زبردست قسم کی پھکی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جنازے کی اذان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو جو چیز ثابت نہ ہو وہ ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو بات ختم ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ ان سب کی ویڈیو سن کے بیٹھے ہوئے، اس کے بعد فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے۔ ویسے اگر اینالائز کیا جائے، میں اپنا تجزیہ کر کے یہ بتاتا ہوں کہ جو پہلے جو 2 علماء کرام ہیں، انہوں نے تو پروٹیکشن ٹوٹل کی ہے وہ اپنے مسلک کے اوپر۔ انہوں نے دعا کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اجتماعی دعا بعد از نماز اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اجتماعی دعا کا جو رائج دعا ہے، انہوں نے دعا کی فضیلتوں کو بتا دیا ہے کہ جی دعا مانگنی چاہیے، دعا ایک عبادت ہے، دعا ہر وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن بات ہوئی ہے اجتماعی دعا کی، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ البتہ اگلی جو 4 ویڈیو ہیں، ان کی باتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جو دعا بعد از نماز رائج ہو چکی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ دعا ہی عبادت ہے، تو یقیناً دیکھیں جی نماز کے اندر بھی دعا ہے، وہ بھی عبادت ہوگی، اتحیات کے اندر جناب دعا ہے، وہ بھی عبادت ہوگی، رکوع سجود کے اندر دعائیں ہیں، وہ بھی عبادت ہوگی، اس کے بعد آپ بیٹھ کے جب مسنون اذکار کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت اور دعائیں ہیں۔ تو آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹھوس قسم کے ثبوت لانے پڑیں گے۔ اور ایک بات اور بھی میں کر دوں کہ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، اس کے اوپر تو تمام لوگ متفق ہیں، تمام فرقے متفق ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جناب نماز کے بعد مسنون اذکار کا ذکر ہے کہ وہ 15-16 اذکار جو احادیث کے اندر ملتے ہیں، اگر وہ آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے 10-12 منٹ لگتے ہیں، آپ نے 30 سیکنڈ کی دعا کر کے جان چھڑانی ہوتی ہے۔ یہ شارٹ کٹ طریقہ جو آپ لوگوں نے نکال لیا ہے، اور اسی کے اوپر بضد ہوئے ہیں کہ جناب یہی حق ہے۔ بھائی آپ اذکار کر لیں، اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا آپ نہیں مانگ سکتے تو انفرادی طور پر جتنی چاہیں دعائیں مانگتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اب امام تو ہر ٹائم آپ کی روٹین کا حصہ نہیں بن سکتا،
آپ دعا مانگیں، یقیناً مانگیں، لمبی چوڑی مانگیں، جب مانگیں، لیکن آپ جو سنت اذکار ہیں نا ان کو تو اس دعا کی آڑ کے اندر غائب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا امین ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔